तो नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर ने आज कौमी असम्बली से खिताब किया और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस और उनके अवाम का जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं दहशतगर्दी के जंग में, दहशतगर्दी के खिलाफ, उसको उन्होंने सराहा भी, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा 590 बिलियन जो है वो एनएफसी अवार्ड 2000 जो हुआ था उसमें 1% तमाम सूबों का काट के खैबर पख्तूनख्वा के इस कुर्बानियों के एवज उनको दिया गया था। लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अब तक कंप्लीटली बना नहीं है और बनना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कुछ नहीं मिला। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी तमाम पाकिस्तान इससे मुतासर है, इसमें सिविलियन भी मुतासर हैं, इससे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी अदारे, पाक फौज और दूसरे अदारे सब इससे मुतासर हैं। हमें इस जंग की जो है एक मुश्तरका तौर पर जो है हमने इसको लड़ना है। ख्वाजा आसिफ का भी बयान, ख्वाजा आसिफ भी कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, हमने इसका भी मुकाबला करना है। और साथ में ये भी कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं खुद काबुल गया था डेलीगेशन लेकर और वहाँ जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तालिबान रिजीम से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। हमारे जो लोग हैं तमाम सूबे में तमाम इससे मुतासिर हो रहे हैं, इसमें कुर्बानियां हम दे रहे हैं, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही हैं, सिविलियन कुर्बानी दे रही हैं, तो हमने इसका मुश्तरका तौर पर जो है इसके खिलाफ जो है लड़ना है। एक नाज़रीन एक और मौजू भी है इंटीरियर, हमारे मिनिस्टर मोहसिन नकवी यूनाइटेड स्टेट दौरे पे हैं। यूएन के चीफ ऑफ जो एक मीटिंग है चीफ ऑफ पुलिस, उनकी कॉप्स उनके इजलास से उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान के उस किरदार को उन्होंने बहुत ही नुमाया किया, हाईलाइट किया कि उन्होंने पीस कीपिंग की हैसियत से उन्होंने पूरी दुनिया में जो है 47 मिशन 230 जो है वो हमारे एम्प्लॉयज पर्सनल जो है पुलिस के हों, पाक फौज के हों, उन्होंने उसमें किया। और साथ में उनका दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है एक सामना है थ्रेट्स का, जिसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और साथ में ऐलान भी किया 2025 में इसी तरह का इजलास वो मुनक़िद करेंगे पाकिस्तान में। पैनलिस्ट का अपना तारुफ कराकर चलूँ। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दूसरे मेरे मेहमान हैं अमजद रशीद साहब। अमजद रशीद साहब डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत एक्टिव हैं और अभी जो हालिया इंतखाबात से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मेरे तीसरे मेहमान मंजूर बलोच तज्ज़िया निगार हैं, वो भी। आप सबको खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब, प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ से ये कहना कि हमने इस जंग को मुश्तरका तौर पर और जो एक थोड़ी सी एक एपेक्स कमेटी ने वो किया, उसके बाद फिर काबीना ने भी इस पे इसको अप्रूव किया, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन। अब कुछ मुखालिफिन उसको इस तरह पोज कर रहे हैं जैसे ये कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें तमाम हमारी 5 लाख 6 लाख 4 लाख फौज डिप्लॉय हो जाएगी और फिर, हालांकि कोई ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन तो पहले भी चलते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी वजाहत भी की कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, इसको कोई वो नहीं होगा। हम सब और तमाम लोगों को जिनकी रिजर्वेशन है उनको भी हम एड्रेस करेंगे। बिल्कुल सही कहा शहजाद साहब आपने कि ऑपरेशन तो बहुत पहले से पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में जो पहला एक कानून बना था दहशतगर्दी के लिए, जिसे हम नेक्टा का कानून कहते हैं, वो 2010 से आया और उससे ही, क्योंकि आपको मालूम है कि 2008-2007 के बाद से दहशतगर्दी की एक लहर पाकिस्तान में आई और फिर 2014 में बिलाखिर पाकिस्तान को एक एपीएस के वाक़े के बाद ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब करना पड़ा और फिर उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फ़साद और फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी होता रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये अभी शुरू नहीं होने वाले,
یہ تو چل رہے ہیں. یہ تو ابھی اصل میں ضرورت نیشنل الیکشن پلان جو ہے اس کا نیشنل الیکشن پلان کا ایک حصہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ اسی سال میں دیکھ لیں, اسی ایک مہینے میں دیکھ لیں کتنے آپریشن ہوئے ہیں. یہ اعلانیہ اس کا ضروری اس بات پہ ہے کہ پوری قوم کو آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. یہ جو ملک کی ایک پالیسی ہے, یہ اس کو اب ہم اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یہ آج اب شروع نہیں ہونے والے. اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نیا آپریشن ہونے والا ہے. جو پہلے آپریشن ہوئے تھے, اب جو لوگ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں, جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ سے آپریشن ضرب عزم ہوا, آپریشن رد الفساد ہوا, آپ شمالی وزیرستان کا آپریشن دیکھیں, جنوبی وزیرستان کا آپریشن دیکھیں, سوات کو سارا کلیئر کر دیا جو دہشت گردوں نے وہاں پہ ٹھکانے بنا لیے تھے, اور ایک طرح سے بہت زیادہ ہماری معیشت کو, ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کو اور ہماری تمام سیاسی نظام کو اور معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے جو 2018 کے بعد آئی تھی, انہوں نے بہت سے ہزاروں ان دہشت گردوں کو واپس لا کے سیٹل کیا اسی فاٹا کے علاقے میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ان کا نہ وہ کسی آئیڈیالوجی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, نہ وہ ان کی کوئی اس طرح کا کوئی نظام لانا چاہتے ہیں. وہ تو ایک طاقت چاہتے ہیں, وہ ایک اپنا ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ایک انارکی ہو. خود افغانستان میں اب تک دیکھیے نا کہ وہ کوئی ایک نظام تو نہیں ہے, کوئی بین الاقوامی جو جس طرح چلا کرتی ہیں اس طرح کا نظام نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے جس میں ایک جمہوری طریقے سے ہم پوری دنیا میں ایک اس کمیونٹی میں رہتے ہیں. تو وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ یا ہم نیگوشیٹ کر سکیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن بھی ہو سکتی ہے. نیگوشیشنز ہم نے 2009 سے شروع کی ہیں. کے پی کے میں 2009 میں جس وقت اے این پی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہوئے. اسی طرح سے جو پولیٹیکل ایجنٹ, حالانکہ اے این پی میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی ہے, دہشت گردی کا جتنا وکٹم ہو رہی ہے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی مذاکرات میں کوئی جان ہوتی یا اس سے یہ باز آ سکتے تو اس وقت ہم کامیاب ہو جاتے. لیکن جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں خاص طور پر اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ, تو یہ اس کے آف سپرنگز بنتے ہیں, پھر اس کی اور چھوٹی دہشت گرد تنظیمیں آپ کے انکریج ہوتی ہیں اور وہ پیدا ہوتی ہیں اگر آپ اس طرح کے تھوڑا سا بھی لینینٹ ہوتے ہیں اس طرح کی. تو اس کا حل آپریشن ہی تھا اور آپریشن ہی ہے, کیونکہ ہم نے ضرب العزم میں دیکھا, رد الفساد میں دیکھا کہ بہت کامیابیاں ملی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہی ذرا سی ڈھیل ہوئی تو یہ پھر اس قسم کی, اور خاص طور پر 2021 کے بعد جب ایک ڈیفیکٹو طالبان انتظامیہ جو ہے افغانستان میں آئی ہے, تو اس کے بعد سے تو ہمارے پاس بہت مسائل کھڑے ہوئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیں استحکام کا مطلب ہی یہی ہے, اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپریشن استحکام جو ہوگا یہ استحکام لانے کے لیے کہ جو وہ سبوتاج کر رہے تھے یا وہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس میں ملک کا استحکام. تو سیکیورٹی جو ہے, جو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. وہ امریکہ سے لے کے آپ کسی بھی ملک تک چلے جائیں, تیسری دنیا کے ملک تک, چاہے تمام ڈیولپڈ ملکوں سے لے کر, تو سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی, چاہے وہ فارن پالیسی کا جو آبجیکٹو ہو, چاہے وہ آپ کی اس کے تمام ڈٹرمننٹس ہوں فارن پالیسی کے, اس میں سب سے پہلے جو ہے سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ. جب آپ اس دنیا کے نقشے پہ رہیں گے تو پھر آپ کوئی اپنی اور پالیسی پرسو کر سکیں گے, چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے لوگوں کی ترقی کی ہو, چاہے آپ کے تعلقات ہوں پوری دنیا کے ساتھ. تو یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو استحکام ہے یہ اس کو صرف بتانے کی ضرورت تھی. یہ چل رہا ہے, یہ ہم مشکلات میں مبتلا ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں, کے پی کے میں بھی ہوتے رہتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے رہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں کتنے آپریشن ہوئے انٹیلیجنس بیسڈ. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کراچی میں ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک پالیسی میں لے کے آنا تھا, کیونکہ اس وقت دنیا کو ہم نے بتانا ہے. اور یہ جو لوگ سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, خاص ابھی اس طرح کے بہت سارے ایویڈنسز بھی آئے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کو
تباہ کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ابھی جو نصر اللہ کی ویڈیو کل پرسوں وزیر داخلہ نے جاری کی آپ کے بلوچستان کے، اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 2014 تک یہاں تھا، اس کے بعد پھر وہ بھاگ گیا افغانستان میں، پھر وہاں سے وہ انوالو رہا، اور ان کا مقصد جو تھا وہ دوسرے جو ہمارے ملک دشمن ہیں، پاکستان کے جو دوسرے دشمن ہیں، ان سے وہ پیسہ لیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پیسہ لیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، نہ وہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، نہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ تو ایک اپنے طریقے کا نظام چاہتے ہیں، قبضہ چاہتے ہیں. وہ تو نصر اللہ نے یہ بھی تو کہا، اس نے کہا کہ جو اسلام ہے ان کا اپنا ورژن ہے، ان کا اپنا ورژن اسلام، وہ اسلامک اس میں وہ نہیں ہے، ٹیچنگز نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیچنگز نہیں ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئیڈیالوجی نہیں ہے ان کے پاس، ایون جس کا وہ نام لیتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کی بہت ضرورت ہے. رشید صاحب آپ کی طرف ہم کافی پروگراموں میں، جب آپ منسٹر بھی تھے، آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے پروگراموں میں. دیکھیں انویسٹمنٹ کس چیز پہ آتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کس چیز سے آتی ہے. پاکستان نے ایک تہیہ کیا کہ انلیگل امیگرنٹس کو، انہوں نے کہا کہ جب ہم کہہ بھی رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ان کو کہ 26-27 خودکش حملوں میں 16 سے 17 جو ہے وہ افغان نیشنل اس میں وہ ہے، مختلف اٹیکس میں افغان نیشنل ہیں. اس کے بعد ویڈیوز ابھی آ رہی ہیں کہ وہ خود اپنے ٹی ٹی پی جو ہے اپنے ویڈیو بنا کے وہ کریں جی ہماری تشکیل ہو گئی ہے. بندے پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی تشکیل ہو گئی ہے، اور واقعی ہماری تشکیل ہوئی اور یہ سارا کچھ. اس کے بعد پھر پشام والا واقعہ ہوا، اس میں جا کر خرم آغا ہمارے سیکرٹری انٹیریئر ڈیلیگیشن لے کے گئے، جا کے کابل جا کے انہوں نے بتایا یہ چیزیں ہیں، اس میں آپ تعاون ہمارے ساتھ کریں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپریشن بھی کرنا ہے. کیا اس پہ کوئی سیاست کی کوئی گنجائش ہے دہشت گردی پہ؟ تھینک یو ویری مچ شہزادہ. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اور میرے خیال ہم پچھلے 1.5 دہائی تو ہو گئے ہم اس میں کروں گا پاکستانی عوام اس کا وکٹم رہی ہے، اور ہزاروں جانیں ہماری گئیں، لاکھوں ابھی تو سیولینز گئیں، ہماری پولیس کے گئے، بچے گئے، بچے بالکل ہمارے فوج کے جوان گئے سارے. پولیٹیکل اے این پی کا ہم ذکر کر رہے تھے، پورا خاندان ٹارگٹ ہوا. کے پی کے میں دیکھیں کتنی پولیٹیکل فگرز ہمارے یہاں، اپنے بلوچستان میں لوگ شہید ہوئے. رازق بگٹی کا جو ہے نا، میں آپ کو سراج ریحسانی صاحب، سراج ریحسانی اس کا بیٹا، ان کا بیٹا. تو یہ، اور اس کے ساتھ 170 لوگ اور ایگزیکٹلی. تو یہ تمام فگرز اگر آپ دیکھیں، اور اب وہ ان کی اگر تلافی کرنے پر ہیں تو کوئی تلافی نہیں ہے، کہ جو خاندان کے خاندان بچھڑ گئے، اور ان کی پھر جو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے نظر آئی، جو ابھی ہمارے عارف صاحب نے بات کی، جو ایک چیز کی کمی ہے، جو ڈیفیشنسی ہے، مجھے لگا آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کے لیے رول آف لا، اور آپ گورننس اپنی ایسے ٹھیک کریں کہ جہاں پہ انویسٹرز کا ٹرسٹ بلڈ ہو. اب جو انوائرمنٹ جس ہے، تو ہم جیوگرافیکل جتنا ہمارا اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن پہ ہمارا ملک واقعی ہے، وہ جہاں بہت سارے ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں، تو وہاں پہ اب یہ تھریٹس بھی آ رہے ہیں. اور اس کا میں اگر لنک آپ کو بتاؤں، بیک گراؤنڈ بتاؤں، تو یہ شروع ہوتا ہے، میں اور اپنے سیاسی جو لوگ ہیں ان سے ہمارا کوشچن بھی ہے، سوال بھی ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں جب تبدیلی آئی اور جب ریجیم چینج ہوئے کہ جی رشین انویژن ہوئی، تو اس وقت اس کو انقلاب کا نام دیا گیا کہ جی یہ افغانستان میں انقلاب آ گیا. اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری جو نیٹو کی جو تنظیمیں تھیں وہ انٹر ہوئی. ہمارے اپنی ملک نے بہت سفر کیا. اب ایک کنفیوژن ہے، جب آپ سوال کریں کہ جی وہ انقلاب تھا، وہ کیا تھا، تو میرا خیال اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا بولڈلی کہ جی دیٹ واز ناٹ اے انقلاب. وہ ایک مداخلت تھی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کولڈ وار تھی، اور وہاں پہ ہیجمنی جو سپر پاور کی سوویت یونین اور افغانستان، اور اس کا جو فال بیک ہوا ہمارے اوپر، کہ اس کے بعد پھر جو چیزیں جو جس طرح سے وڈرا ہوا افغانستان سے، تو جو رول بنتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اور خصوصاً جو ہے نا یو ایس کا، میں کہتا ہوں لیڈ بائی نیٹو، لیڈ بائی یو ایس، کہ اس ملک میں
آپ ریئل انویسٹمنٹ کرتے، آپ اس ملک کو اٹھاتے، آپ اس ملک کی گورننس ٹھیک کرتے، آپ اس ملک کی جو آرم فورسز تھے وہ بناتے، اس کی اسٹرکچر پورا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتے، تو وہ اسٹیٹ کو ایک فریجائل حالت میں چھوڑ کے وہ چلے گئے، تو اس کا رزلٹ تو یہ ہونا تھا پھر پوری دنیا سے مداخلت ہوئی۔ اب اس کا ڈائریکٹ، چونکہ ہماری نیبرنگ کنٹری ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم نہیں، پہ لیکن اس میں ایک رول آپ بھول گئے۔ اگر وہ ڈاکٹر نجیب نے جب استعفیٰ دیا، اس کے بعد ایک مختلف گروہ جو ہے وہ آ گئے، جس کے پاس طاقت تھا وہ لے کے آ گیا، اور دنیا کے دہشت گرد بھی جا کے جمع ہو گئے۔ ایگزیکٹلی میں تو اس وقت بھی جو ہے نا، میں کل ہی میرے خیال اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ایک ایگزامپل دی، میں نے بولا، پوچھا سوال کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ تو حالانکہ ہمارے کافی دوست ہیں ان کو، تو میں نے یاد دلایا، میں نے کہا بزکشی ہے۔ اب بزکشی کا اگر آپ کنسیپٹ دیکھیں نا، تو اس میں نہ تو اپوزٹ پارٹی کا پتہ چلتا ہے، نہ نمبر آف کھلاڑیوں کا پتہ چلتا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کیپٹن کون ہے، نہ اس گیم کے کوئی رول ہے، ایک نیزہ ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ نے بز کو مارنا ہے۔ اس نہیں، بز کو آپ نے پکڑ کر اس کے بعد اس پہ تحریمی ہے، ان کی بک ہے گیمز وداؤٹ رولز۔ تو میرا خیال ہمیں جو اپنا جیو پولیٹیکل جو لیکن اس تمام اس میں پاکستان کا رول تو آپ بھلا نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھی افغانستان کے امن کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ جی ہاں، لیکن اس میں میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جس کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہاں پہ اپنے نیشنل ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ، ہم اس پروگرام پہ ہم ایک اچھے انیشیٹو کو ہم اجاگر کرتے ہیں کہ جو ملک کا اور اسٹیٹ کا ایک اچھا کام ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ اپنی آرم فورسز کی قربانیاں دیں، سویلین کو مروائے، کوئی اسٹیٹ، کوئی، وہ تو ماں کی جگہ پر ہوتی ہے ریاست۔ لیکن جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پرائیویٹ میڈیا ہے، اس پہ جو ہمارا جو نیریٹو جو اسٹیٹ کا ہونا چاہیے وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہو پا رہا۔ اس کے لیے میرے خیال میڈیا کا بھی رول ہمارا بنتا ہے، ہمارے انٹلیکچوئلز کا بھی، دانشوروں کا بھی، ہمارے رائٹرز کا بھی، کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ نیریٹو بلڈنگ، ایک تو آپ نے ہو گیا کہ آپ نے فورس کا استعمال کیا، آپ جا کے آپریشنز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انیویٹیبل کہ اب اس کو خاتمہ کرنا، اور جنگیں تو صرف فوج تو نہیں لڑتی، کون لڑتی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ تو دیکھیں اب جس طرح سے اگر آپ مجھے بولیں نا کہ اس وقت پاکستانی قوم ڈائیورسیفائڈ ہے، ہمیں اس میں یونٹی چاہیے، تو ایک پروجیکٹ جو ہے نا جو مجھے دو پروجیکٹ سکسیسفل ہوتے لگ رہے ہیں، کہ ایک کرکٹ نے پوری قوم کو جوڑ دیا، جب بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے سارے اختلاف بلا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم، ہماری چیز، اور دوسری زبان ہے، اردو زبان نے آپ کو جوڑا ہوا۔ یہ دہشت گردی جو ہے جتنے عرصے سے یہ چلی آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی قوم کو ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کریٹیسائز ضرور کریں، آپ بولیں کہ جی اسٹریٹجی پہ اختلاف ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بالکل جینون ہے اور اس پہ تنقید ہونے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی جب دہشت گردی ہے تو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ اگر نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا، اور اگر بنا اگر اب اس نے بنا تو کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں۔ آپ نے ماسز کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں بھی لے کر آنا ہے، آپ نے موبلائزیشن بھی کرنی ہے، آپ نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی یہ بنانا ہے کہ آپ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر ہم کچھ نہ کہتے بھی پوری دنیا اس وقت کشمیر کی بات، لیکن تیسرا آپ نے جو ہے تیسرا یہ بھی ہے، کشمیر کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے۔ تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں اور اس میں اندر اگر یہ ایک آپریشن ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تسلسل ہے اس کا، میرا خیال ہے اس وقت ہمیں ایک کمپریہنسو کیمپین ساتھ اس آپریشن کے چلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جی ایک طرف ہم ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر ایک تلوار رکھی ہوئی، شرائط لگی ہے، بزنس اپرچونٹیز جو نیچرل ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہمارا ہیومن ریسورس بلج ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس کو ایڈریس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا یہ چیلنج جو دہشت گردی کا ہے، جس میں جو ہمیں افغانستان کے حوالے سے جو پیش ہے، اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں میرا خیال ایک ہارڈ پاور تو ہے، لیکن ہمیں سافٹ پاور جو ہے نا اپنی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ منظور بلوچ، بڑا اچھا سوال انہوں نے اٹھایا ہے امجد رشید صاحب نے، لیکن دو چیزیں ہیں، پرائم منسٹر بھی اس پہ کہتے آئے ہیں، پرائم منسٹر کی پچھلے دنوں کی بھی ایک تقریر تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بات کریں گے، اور قومی سوچ کے تحت
चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए और उसमें रिकंसिलेशन बहुत ज़रूरी है। रिकंसिलेशन अगर होगी, जैसे हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि आप कौमी सोच के तहत जो है इस पर इकोनॉमी पे भी इकट्ठे हों, दहशतगर्दी पे भी इकट्ठे हों, क्योंकि हम सब इससे इससे मुतासिर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो बातें अब तक हुई और ख़ास तौर पे ऑपरेशन के हवाले से उसके मिलिट्री एक्शन पे ज़्यादा हमने एम्फिसाइज़ किया, लेकिन अगर हम देखें एपेक्स कमेटी के जो फैसलों में कुछ चीज़ें हैं वो कुछ अलग भी हैं। मिसाल के तौर पे ये कि ये सिर्फ फोर्सेस की नहीं बल्कि अर्थ डिपार्टमेंट की जंग होगी, सब ने अपना हिस्सा डालना है। और उसके साथ साथ जो है जो हमारे यहाँ मसाइल हैं, ख़ास तौर पे यूथ के जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने की इसमें ज़रूरत है। जिस तरह पॉलिटिकल जो हमारा सिनारियो है उसमें भी जाहिर है कि जब तक आपकी जो सियासी क़यादत है वो इकट्ठे नहीं होगी और एक इत्तेफाक राय से किसी चीज़ का जो है आगाज़ या उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो जाहिर है कि वो कामयाबी उसके लिए मुमकिन नहीं होती। इस पे बिल्कुल ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से पेशकश है मुज़ाकरात के, हमेशा मुज़ाकरात पे ही मामले होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में हो, चाहे आपके यहाँ सियासी जो एक तरह से कशमकश है या तकसीम है, उसका हल होना ही बातचीत पर ही है। और मेरे ख्याल से जो जमहूरी मुआशरे होते हैं वो उन्हें फ़ख्र होता है, उनका हथियार भी यही बातचीत का ही जरिया होता है। तो इस पे भी जिस तरह वज़ीर आज़म ने ये पेशकश की है अपोजिशन की जानिब से, इस पर बिल्कुल आगे आना चाहिए और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो खदशात हैं अपोजिशन के उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब इसमें ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, जैसे अमजद साहब ने कहा कि अगर कोई चीज़ पे इख्तिलाफ राय है उसको बिल्कुल आर्ड लाइन पे नहीं लेना चाहिए, उसके लिए खुले दिल का भी मुजाहरा करना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से इस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है। अब अपोजिशन की जानिब से एक बिल्कुल हॉट लाइन ले लेना कि बस यही हम जो हम कह रहे हैं उसी तरह हो, ये मुमकिन नहीं है और ये जमहूरी माशरों में इस तरह बातचीत इससे हटकर मंजूर बलूच से इससे हट करके चलें, प्राइम मिनिस्टर ने तो एक कि हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन वैसे आप साफ़ी हैं इस बात पर तो मेरे ख्याल में कोई, इन्होंने भी ये इज़हार किया कि किसी की तरफ से ऑफर आए ना आए, लेकिन कौमी सोच के तहत अगर इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है, इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आएगी जब दहशतगर्दी को हम शिकस्त देंगे, कौम इकट्ठी होगी और दहशतगर्द को हम उसकी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो हम ये सोच सकेंगे चाइना की तरफ से कितनी 32 एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं, यूएई की तरफ से काफ़ी हौसला अफजा हमारा वो एक उनका जवाब है, इसी तरह सऊदी अरब की तरफ से, तो एक सबको इकट्ठा तो होना चाहिए इस पे। जी आप देखें कुछ चीज़ों की टाइमिंग से हम तज्जिया कर लेते ना, पाकिस्तान में जैसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई ये मामलात होने लगे। सीपैक ने जैसे अपना पहला फेज मुकम्मल करना था तो अमेरिका लेफ्ट अफगानिस्तान अचानक से, और उस टाइम ये खदशात बिल्कुल सामने आए कि ये जो अमेरिका का इनखला है जिस भी तरीके से हुआ उसने अल्टीमेटली यहाँ पे असर डालना है और उस पे ये खदशा बिल्कुल मौजूद था कि सीपैक जो है उसका टारगेट होगा। और अभी आप अपने मुल्क में ये देखें कि गैर मुल्की जो हैं उनका टारगेट किया जाना क्या मकसद है, उसका मकसद ही यही है कि आप जो इन्वेस्टर आने वाला है वो आप उसको डराएं कि जी आप सेफ जगह पे नहीं जा रहे। तो ये आपके दुश्मन ने तो प्लान कर लिया, हमारी सियासी क़यादत पे ये फर्ज है कि आप इसको काउंटर करें, और काउंटर करने का तरीका यही है जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक तो सियासी अमांगी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दोस्त ममालिक भी इसकी डिमांड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये एक आध स्टेप आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। ये जो हम ऑपरेशंस करते हैं ये हमारे मुल्क में पहले भी होते रहे, लेकिन एक चीज़ जब इस्टेब्लिश है, हमारी पूरी कौम, हमारी रियासत, हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल उनके साथ सबूत मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में दे दिए कि जी इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान से है, इंडिया से है, तो मेरे ख्याल से एक कदम आगे बढ़ के कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। हमें हर मुल्क को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हमारी वज़ीर दिफा ने और दीगर हुक्काम ने अफगानिस्तान में जाके कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम कर लेते हैं। इसी तरह
انڈیا میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. ہمیں پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اب میں آپ کے لوگوں میں اعتماد، اپنی گورنمنٹ پہ، اپنی ریاست پہ اعتماد بڑھانے کے لیے آپ کو یہ سٹیپس لینی پڑتی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، بہت حد تک ہم جو ایک گزر کے آئے ہیں، اعتماد کا بھی فقدان ہے. آپ کا نوجوان جو ہے خاص طور پہ، وہ بھی ایک طرح سے عدم اعتماد کا شکار ہے. اس کے اعتماد کو بحال کرنے کے طریقے یہی ہیں کہ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے. آپ آؤٹ آف دا باکس، آپ کی اکانومی ظاہر ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس طرح سے اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کے پاس راستے کیا ہیں؟ ایسا کیا پروفیسر صاحب، انہوں نے ایک نقطہ بڑا اچھا ان کا وہ ہے، کیا ہم یہ پاکستان اس چیز کی، کیا اس کے لیے اقدامات پاکستان نہ کرے کہ فوراً ہمارے دوست ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کی جائے؟ بار بار ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے سب کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ وہ ہمارے ایک تو مہمان ہیں، دوسرا اس ملک کی کنسٹرکشن یا تعمیر اور ترقی میں ان کا ایک رول ہے. خاص کر پھر اگر چائنا کے اس میں ہر بچہ، ہر پاکستانی جو ہے اس کی حفاظت کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اس پہ بھی کسی کو اعتراض ہے؟ دیکھیے جی، مہمان کی تو حفاظت کرنا ہر ملک کا فرض ہوتا ہے، اور وہ خاص طور پر جب آپ کی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایک تعمیر و ترقی میں آپ کا شیئر ہے، ان کا شیئر ہے اور وہ یہاں پہ موجود ہیں. نہ صرف یہاں پہ ان کا انویسٹمنٹ ہے چین کی، بلکہ خود افغانستان میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے. یہ خود افغانستان کی جو اس وقت ڈی فیکٹو انتظامیہ ہے افغانستان کی، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پہ کچھ اور ہے کہ جو اس وقت تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی، جو بین ٹی ٹی پی ہے، اور جو طالبان حکومت ہے افغانستان کی، ان دونوں کا کولیبوریشن رہا ہے آج سے نہیں 40-45 سال سے ان کا کولیبوریشن رہا ہے. جب سوویت ریزسٹنس موومنٹ تھی تو یہی لوگ تھے جو اکٹھے مل کے ریزسٹنس میں ایک ساتھ تھے. اس کے بعد جب 2001 میں نیٹو کی افواج آئیں افغانستان میں، تب بھی یہ دونوں مل کے ان کے خلاف جو ہے نیٹو کے خلاف. یہ اب امریکہ کو اور پورے نیٹو کی جو 48 ممالک ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں فریق جو تھے مل کے ان کے خلاف ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان جو جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں، یہ وہی لوگ تھے. لیکن امریکہ کے نکلنے کے بعد اب وہ ان کے اوپر ایک لائبلٹی بن گئی ہے ٹی ٹی پی، جو اس وقت ڈی فیکٹو انتظامیہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہوا ہے پچھلے 40 سال میں، اس لیے وہ کارروائی نہیں کرتے ان کے اوپر. جب آپ نے ان کو باور کروایا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خرم آغا گئے وہاں پہ، انہوں نے ان کو باور کیا، تو انہوں نے کم از کم پہلی مرتبہ یہ ماننا تو ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف تعاون کریں گے. لیکن تعاون وہ نہیں کر رہے. اس سے پہلے تو وہ انکار تھے کہ ہمارا کوئی شہری نہیں، ہمارا کوئی شہری. میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی نا کہ ان کا ایک کولیبوریشن ہے اور آج سے نہیں ہے، اور 44 سال سے ان کا کولیبوریشن ہے. لیکن پروفیسر صاحب، تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر جواب میں پھر ہمیں ہی کرنا پڑے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں، کولیبوریشن آپ کا جو کچھ ہو، انہوں نے آپ کے لیے قربانی دی، آپ نے ان کے لیے قربانی دی، لیکن اس سے دوسرے ممالک کو تو آپ ڈسٹرب نہ کریں. آپ دوحہ ایگریمنٹ کے آپ سگنیٹری ہیں، آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی کوئی دہشت گرد اور آپ کی سرزمین استعمال نہیں کر سکیں گے. تو جب آپ نہیں کر سکیں گے تو جو خواجہ آصف والا بیان ہے کہ ہم پھر خود کر لیتے ہیں، تو چونکہ آپ وہ اس چیز میں ناکام ہوئے ہیں اور آپ اس میں کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی تو ہم آپ کے ملک تک بھی نہیں پہنچے کہ ہم آ کے خود ان کو ٹھیک کر لیں گے، بلکہ 1-2 دفعہ اپریل میں ہماری طرف سے 2 محدود جگہوں پر کچھ حملے کیے گئے تھے، اور جو اپنے ٹارگیٹ جو تھے ہم نے اچیو کیے تھے. لیکن اس وقت ہم اپنے ملک کے اندر تو خود مختار ہیں، ایک خود مختار ملک ہے، ایک ہماری ساورینٹی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کی ملک کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہے. اس میں چاہے اپوزیشن ہے، چاہے سب کو مل کے جو ہے، اور یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے لا کے ان کو دوبارہ ری سیٹل کیا تھا، اور وہی جماعت ہے جس نے ری سیٹل کیا تھا ان کو لا کے. جب ہم نے ایک دفعہ کلیئر کر دیا شمالی وزیرستان کو، جنوبی وزیرستان کو، سوات کو، میران شاہ والا ایگریمنٹ آپ دیکھ لیں، اس کا انہوں نے کیا دھجیاں اڑا دی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. اس کو بیک گراؤنڈ کو دیکھنا حمزہ رشید صاحب، پاکستان کے پاس دیکھیں آپ کے نظر میں کیا آپشنز ہیں؟ اللیگل امیگرنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی نہ کریں. کیا آپ کر رہے ہیں، کس طرح وہ کر رہے ہیں، انسانی حقوق اور سارا کچھ. اچھا، ون ٹائم ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ چھوڑ دیں. افغانستان کا کارڈ ہولڈر جو ہے وہ پاکستان میں آئے جتنی مرضی رہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی وہ نہیں.
یعنی اس پہ بھی اعتراض. اب اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نہ کریں. پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ اپنے جو خاص کر کل سعودی نیشنل آئیں گے, کل یو ای کے نیشنل آئیں گے, کل جو ہے وہ ممکن ہے رشینز آئیں, یورپین کنٹریز کے وہ آئیں, وہ انویسٹمنٹ کے خاطر. چائنیز تو آلریڈی ہیں, اور چائنیز اگر آج جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے اگر 20,000 ہے 25,000 ہے, کل وہ 50,000 ادھر آئیں. شہزادہ میں ابھی ریسنٹلی تھے 2-4 دن پہلے میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بک پڑھی ہے, اور وہ آپ کے سوال سے مجھے فوراً اس کو یاد آ گیا, اور میں اس کو ریفلیکٹ اسی لیے کہتے ہیں برین اسٹارمنگ جب ہو تو آدمی جو ہے وہ میں ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ سوال بھی ہے. اس بک کا ٹائٹل ہے, آتھر کا نام میں بھول رہا ہوں, لیکن 47 انٹرنیشنل بارڈرز. 47 جب یہ کالونیز کو آزاد کیا گیا تو اٹس ناٹ اونلی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر لائن کھینچی گئی, جس میں ہم ڈیورن لائن کی بات کرتے ہیں, باقی ایریاز کی بات کرتے ہیں, ریڈ کلف ہے, پنجاب کو ڈیوائیڈ ہوا, پنجاب ڈیوائیڈ ہوا, ساؤتھ انڈیا کا پنجاب اور ہمارا پنجاب, اس میں پورے بارڈرز کی پورا عرب پینیسولا, ایون سندھ کا جو ہے کچھ نہیں میں عرب پینیسولا کی بات کرتا ہوں, کنٹریز بن گئے, یمن بن گیا, عراق بن گیا, مصر بن گیا, جرمنی, 2 علیحدہ ممالک تھے. تو سوال یہ, ایک اور اچھی 13 پیرالل کی اگزامپل میں دیتا ہوں, ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا 13 پیرالل ہے, بیلجیم اور نیدرلینڈ گھروں کے اندر سے جا رہا ہے, چیکو سلواکیہ. اب آپ دیکھیں ابھی چیک کے میدان میں, اور سوال یہ ہے کہ اپنے اس ایشو کے اوپر آپ ایگزامپل دیتے ہیں نا, جیسے کورٹ میں اگر کوئی کیس جاتا ہے تو آپ اپنا کیس فائٹ کرتے ہو تو یو کین کوٹ ریفرنسز, کیس لا بتاتے ہیں. تو کیا سوال ویسے میرا یہ ہے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اس وقت 2 ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی اور 2 ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں, اس میں رہ رہے ہیں, وہاں کیا اسی طرح سے الاؤڈ ہے؟ لوگ کوئی ڈاکومنٹیشن ان کی نہیں چاہیے ہوتی. یورپ کے اندر پورا یورپین یونین, ایسٹرن یورپ, ہاں یورپین یونین ہے, ایسٹرن یورپ ہے. جرمنی جب تک ایک نہیں ہوا تھا تو کون سی ڈاکومنٹیشن کیسے ہوتی تھی؟ تو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل تو ہے کہ آپ اگر یورپین یونین ایک خطہ ہو سکتا ہے, ایک اس کی کامن کرنسی ہو سکتی ہے, اکانومی ہو سکتی ہے, اس طرح کی ایگزامپل ہمارے انفارچونیٹلی اس طرح سے ہو نہیں رہا. سارک کنٹریز ہیں, آسیان ہے, پھر آپ کے عرب جو لیگ ہے وہ بنی. وہ سٹرگل ہم نے اس لیول پہ جانی ہے جب ہماری اکانومی, ہمارا شعور, ہماری بردرہڈ, ہماری نہیں, اس کے باوجود بھی آپ مثال اس کی دے سکتے ہیں ٹرکی کی. ایگزیکٹلی اس میں کیا ٹرکی کے لیے اس طرح سے ہے کہ وہ یورپ میں داخل ہو بغیر ڈاکومنٹ کے چلے. میرا خیال میں یہ اور پھر لوکل ایگزامپل میں چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں بالکل اس سے ہٹ کے اپنے صوبوں کے اندر, کہ آپ جب بلوچستان سے سندھ میں داخل ہوتے ہو تو وہاں پہ اگر کوئی واقعہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ جی یہ علاقہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے, یہ سندھ پولیس کی جورسڈکشن میں, آپ ان سے بات کریں اور ان کے اپنے جو صوبائی جو لیگل جو رولز ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. پنجاب کا ڈومیسائل اگر یہاں پر آ جائے کام کرنے کے لیے تو ہم شور شرابہ مچا دیتے ہیں, اور بلوچستان کا جائے تو پنجاب والے بھی شور شرابہ مچا دیتے ہیں. جب ہم ان چیزوں پہ کرتے ہیں, یہ تو ملک کی بات ہے, تو اگر ایسی رجیم بنا دی جائے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, جی آپ فور سرٹن پرپز آپ تجارت نہیں تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پاسپورٹ لے کر آپ 2 سال کے لیے چلے جائیں. تو اس کے لیے میں ایگزامپل, اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ یا پولیٹیکل پارٹیز, ان کو اس طرح سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹیررزم کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تب بھی اعتراض ہے, اگر آپ بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تب بھی اعتراض ہے, انلیگل امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں تب بھی اعتراض ہے. تو پھر کیا ہو؟ اور اس کے سامنے آپ کی ایگزامپل ہے. میں نے کہا آپشن کیا ہے, میرا تو آپ سے سوال تھا کہ کیا آپشن ہے پاکستان کا؟ آپشن میرا خیال مجھے یہ لگتا ہے لمیٹڈ ہے, اب تو لمیٹڈ آپشن. ایک تو یہ, اور دوسرا جو ہے نا, دیکھیں اسٹیٹ کا ایک رول ہے, اسٹیٹ کی ریٹ اس نے تو رکھنی ہے. اگر آپ اسٹیٹ کی ریٹ نہ رکھیں اور پولیٹیکل چیزیں اور یہ ساری چیزیں اگر ایک لیول پہ آ جائیں اور اسٹیٹ کے لیے خطرات بن جائے تو اسٹیٹ کو اپنا ریٹ بنانا پڑتا ہے. منظور آپ کی طرف آتے ہیں, ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, ایک اگلا ہم نے سیگمنٹ بھی اس میں ڈسکس, اس میں سیگمنٹ ہمارا ہے.
नसरुल्लाह को पेश किया गया, ज़ियाउल्लाह लांगो होम मिनिस्टर, क्या आपने उसमें क्या चीजें ऐसी थी कि जिसमें मेरे ख्याल अब तो जरूरत नहीं है, जो चीजें आ रही है और इंकशाफात, इससे पहले भी काफी वो मोटी एक वो किताबें छप सकती हैं, लेकिन इसमें क्या वो था कि जिसमें पाकिस्तान गलत कह रहा है अफगानिस्तान को? जी, मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ा जो फर्क है या एक बड़ा एतराफ है, वो बिल्कुल ये नेक्सस है उसका खुलकर बयान कर रहा है कि सारे जो जिस तरह नेक्सस इनके बने हुए हैं दहशतगर्दों के, और जिस तरह उनकी फंडिंग हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही है, फैसिलिटेशंस हो रही हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ट्रेनिंग की तो पहले भी बात हुई है कि अफगानिस्तान में कहां जो भी पकड़े गए एतराफी बयान, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। इसमें जो नेक्सस है ना, खास तौर पे वो ज्यादा अहमियत का आमिल है। और ये इस किस्म के पहले भी जिस तरह आपने कहा, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लोग हैं जो पकड़े गए हैं, और उसके डोजियर्स भी अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनको हमने रख के अपने साथ रखा है, डोजियर्स भी अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हुए हैं, लेकिन अक़वाम आलम की जानिब से वो प्रेशर बिल्ड नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कही, वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है। पाकिस्तान में कोई भी मामला हो तो बड़ा प्रेशर यहां से वहां से बयानात शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला है, बिल्कुल एक मुल्क के अंदर आप जाके लोगों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये इसकी मिसाल आप देखें कहीं मिलती है? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के और भी ममालिक में आपने जाके टारगेट किलिंग की है, बिल्कुल मुदाखलत, एक तरह से एलानिया मुदाखलत की है, लेकिन दुनिया शायद वो अब चीजों को जो है इंसानी खून के बजाय वो इकोनॉमिकली देख रही है। ये नहीं होना चाहिए। यहां पे बहुत ज्यादा मसला है साउथ एशिया में, आप देखें, अब ये कोई सादा मामला नहीं है। मतलब आपका मतलब ये है कि देखें, इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंटरवेंशन और अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के मुमकिन है कि अगर नहीं है तो वही ख्वाजा आसिफ वाला बयान जो वो डिस्कस कर रहे थे, भाई अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर हम करेंगे। जी, ऐसे ही है। अब ये पाकिस्तान तो कभी भी ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ सकता कि जी आप आए हमें मारते जाएं और हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करो और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ना ही किसी भी मुल्क की आवाम जो है इस चीज की इजाजत देते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान आराम से बैठे। जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू कम फॉरवर्ड, हमें एक कदम आगे बढ़ना है। लास्ट अपने सेगमेंट को जो है, हमारे जो पीस कीपिंग में, दुनिया के अमन कायम करने में हमारे पाक फौज का, हमारे पुलिस का, हमारे दूसरे अदारों का, जब वो जाते हैं अफ्रीका में और मुख्तलिफ जहाँ पे जंगें कन्फ्लिक्ट है, उसमें जो अभी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी उधर वो हैं, क्या आप देखते हैं कि 2,30,000 और उसमें शहादतें भी दी हैं हमने? शहादतें भी दी, बिल्कुल। पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने के बाद से ही जो भी उनके कवानीन हैं या उनकी जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग की जो फोर्सेस हैं, हमेशा से पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। एज अर्ली एज 1950, 1950 पाकिस्तान को आज़ाद हुए सिर्फ 3 बरस भी नहीं हुए थे। जून में जब लियाकत अली खान ने कोरिया की जंग के लिए ऐलान किया कि हम अपने अफवाज को बजाएंगे, लेकिन वो किसी और वजह से अफवाज तो नहीं जा सकी, लेकिन हमने 1 लाख टन गंदम फिर भी इस वार एफर्ट्स के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए 1950 में दिया था। उसके बाद से फिर ये मिशंस जो हैं, पीस कीपिंग मिशंस पूरे अफ्रीका में रहे हैं, जो जंगें चलती रही हैं अफ्रीका में। अब रिसेंटली अगर आप देखते हैं हेटी में, अफ्रीका में, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी, साउथ ईस्ट एशिया में, कैम्बोडिया में हमारी फोर्सेस रही हैं। जो ताज़ा मिसाल है वो 90s में जब बाल्कान रीजन में जब इनकलाब आए, बोस्निया में हमारी फौज भी एज ए पीस कीपिंग रही और हमने अपनी जानें दी। अफ्रीका में अब तक हैं, अब तक भी बहुत सारी जगहों पर अफ्रीका में मौजूद हैं हमारे कई सारे मिशंस। तो हमने जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जो ऑब्लिगेशंस हैं, हमने हमेशा अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश की है और हमारे मिशंस रहते रहे हैं। और यही इरादा किया है मोहसिन नकवी साहब ने भी। ये जो एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल जितने भी वो चीफ थे पुलिस के, उनसे यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। तो हमने इरादा किया कि हम आइंदा भी इसी तरह से, जो पाकिस्तान का एक आज़म है और जो जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के साथ हम उनके चार्टर के मुताबिक चलते रहे हैं, तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को भी और बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अमजद रशीद साहब, उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी है
اس کا ہم استعمال کریں تاکہ ایڈریس کیا جائے روٹ کاز کو، بنیادی کنفلکٹ کی، اس کو کس طرح آپ اس کی اہمیت، پریونٹیو ڈپلومیسی؟ جی شہزادہ، میرا خیال یہ جو پریونٹیو ڈپلومیسی کا ورڈ آپ نے استعمال کیا، اور اگر اب اس وقت جو گلوبل آرڈر ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ شیکی ہوا ہے. ایک وقت تھا جب پورا ویسٹ، پورا یورپ آپس میں لڑ رہا تھا، اور ہم نے 2 ورلڈ وارز دیکھی، اور اس کے بعد پھر 2 بلاکس میں دنیا تقسیم ہوگی. ایک آپ کا سوویت بلاک تھا، ایک آپ کا ویسٹرن بلاک تھا. پھر فورسز کھڑی ہوئی، بڑی پھر بڑی اس کے بعد آرمی، پھر نیوکلیئر، پھر اس کے یونیپولر ورلڈ کی پھر طرف یونیپولر آ گیا، اور یونیپولر کا بھی اب کمزور ہوتا جا رہا ہے. روزویلٹ اور ان کے جو بڑے بڑے جو فاؤنڈر تھے یونائٹڈ نیشن کے، انہوں نے ایک گلوبل آرڈر میں گلوبل گورننس کے نام پہ یونائٹڈ نیشن کو اسٹیبلش کیا، اور اس کی باڈیاں برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کے نام پہ کہ یونائٹڈ نیشن ہے، IMF ہے. اب یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ جس طرح سے اس کو رن کیا جا رہا ہے، اس میں وہ آپ بھی دیکھیں اثر ہے، کہ چونکہ پاور سینٹر شفٹ ہو گئے، آپ کی پاور جو ہے اب وہ شفٹ ہو رہی ہے، اکنامیکل پاور شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈز ایشیا. آپ چائنا ایمرج ہو رہا ہے، آپ انڈیا ایمرج ہو تو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا وہ جو یونیپولر ورلڈ کو بھی تھریٹ ہے. جی ہاں، وہ تھریٹ ملٹی پولر ہو گیا. آپ کا جاپان ہے، آپ کا آسٹریلیا، آپ کا آسیان ہے، آپ کی ساری چیزیں. تو اب میرے خیال ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ جب تک آپ ایشینز کی وائس کو نہیں سنیں گے، ان کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، ان فورمز پہ آپ کو سنا نہیں جائے گا. غازہ وار دیکھیں، واضح ہے کہ کوئی اس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس وقت جو ہے کوئی 40-50 ہزار بچے، خواتین، نیکڈ ٹیررزم ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے غازہ کے اندر، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ جو انٹرسٹ نہیں آپ کا، جو کلیم کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہیومن رائٹ جس میں ہمارا ہیلتھ، ایجوکیشن، سیکیورٹی، پیس، اس کو اوپر لے کر آئے. میرا خیال ہے جو ورلڈ آرڈر لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، اب وہ فورس کا استعمال نہیں رہے گا. اب آپ کا پیس، آپ کی اکانومی، اس کے جس کو لیڈ کر رہا ہے چائنا، شیئرڈ ویژن، شیئرڈ ویلیو، شیئرڈ ڈیسٹینی کی بات کرتا ہے کہ ہمیں میوچلی اس کو رہنا ہے. اور خطرات کلائمیٹ چینج کے ہیں، آپ کو پینڈیمک کے ہیں، آپ کو اور ایسے جس میں ہم سب کو کوآپریٹ کرنا ہے. بس میرے پاس 2 منٹ ہے. میں منظور بلوچ صاحب، یعنی ہمارے جو انٹیریئر منسٹر نے انہوں نے اجاگر کیا ہے جو ہماری قربانیاں ہیں پاک فوج کی، پولیس کی ہماری، کہ وہ جاتے ہیں امن مشن میں، پاکستان کا جو ایک حصہ ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. کیسے دیکھیں؟ جی میرے خیال سے ایک لمبی تاریخ ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، عارف صاحب نے پھر تفصیل سے بات کی. جہاں کہیں بھی گئے ہیں یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے فورسز ہیں کسی بھی مشن میں، وہ فرنٹ لائن پہ رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی باقیوں سے کافی بہتر رہی ہے. پروفیشنلی پاکستان فوج کی اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے. جی ہاں، اور جانوں کا نذرانہ بھی دیا ہے. مطلب تھرڈ پارٹی کے لیے یہاں سے پاکستان سے آپ اقوام متحدہ کے مشن میں جانتے ہیں، پھر کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں تھرڈ پارٹی کے لیے آپ جان کی قربانی دیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو کنفلکٹس کا سامنا ہے اور جس طرح کی کا سامنا ہے دنیا کو، اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا مل کے اس پہ کام کرے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پالیٹکس نہ کیا جائے کہ ایک جگہ پہ اگر ڈسٹربنس ہے، مجھے پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہو رہا ہے ایک کنٹری کو، تو میں اس کو لنگر آن کروں یا اس کو سپورٹ کروں، یا سپورٹ نہ بھی کروں تو خاموشی رکھوں. یہ دنیا میں اب منافقت میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. جس طرح انسان کلیم کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیولائزڈ ہو گیا ہے 21 سینچری میں، جب وہ کلیم کرتا ہے اس کو ایکٹ بھی کرنا چاہیے. ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سیولائزڈ ہیں، لیکن ہمارے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے سامنے ہاسپٹلز پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. سو اقوام متحدہ کے اداروں پر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بالکل بسوں کو، ٹرکوں کو جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اسپتال لے جاتے ہیں زخمیوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ کیا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو مطلب جو دنیا کلیم کر رہی ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن اور وہ جو ورلڈ باڈی ہے اس کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ سیز فائر کے لیے اور کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں، ٹیلی فون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. مطلب اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سیولائزڈ ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹ آپ کا ہمیں ہمیشہ وہ ان سیولائزڈ ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں
ہمارے پاسپورٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس ڈگری پہ جا کے رکھے ہوتے ہیں. جب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ سویلائزڈ ہیں, جب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں اور یہی دنیا کی بقا ہے, تو پھر اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے وہاں پر بھی جہاں آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے, جہاں آپ کے اکنامیکل انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرے خیال سے دنیا کو اس منافقت سے نکل جانا چاہیے, اور جہاں غربت ہے, جہاں دہشت گردی ہے, چارٹر میں شامل ہے. جی, آپ اس کے روٹ کاز پہ پہنچے, آپ اس وجوہات پہ جائیں کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے, آپ نے اس کی سرزمین پہ قبضہ کیا کیوں لڑ رہا ہے, پاگل تو نہیں ہے جو لڑ رہا ہے. تو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جو ہے اپنے الائنسز بنائیں اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو مرتبہ یا پھر کشمیر میں جو ہے آپ صرف یہ دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑی ایک مارکیٹ ہے, 1.5 ارب کی آبادی, اس کو لوز نہ کریں جو کچھ بھی ہو. میرے خیال سے اقوام متحدہ کی ناکامی کا جو پہلا بیج ہے نا وہ کشمیر ہی ہے. کشمیر ٹھیک ہے, وہ اپنے قرارداد پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. تھینک یو, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ منظور بلوچ صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو کا ایک جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قومی سوچ کے تحت دہشت گردی ہو, ہماری معیشت ہے, گورنمنٹ جو ایفرٹس کر رہی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. باقی سیاست کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ وہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, اس طرح کریں, لیکن اس 2 ایشوز پر اکٹھے ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان کی بقا اسی میں, پاکستان کی جو ہے ایک مفاد اس میں ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ملک ایک میسج بیرے دنیا کو بھیجے اور دہشت گردوں کو کہ ہم ایک ہیں. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.